अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर सियासत और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के साथ यूं गुत्थम गुत्था और उलझे हुए हैं कि एक से दूसरे का फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ समझ आ जाए तो फिर आप सियासत की बहुत सारी गुत्थियां भी सुलझा लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और पिछले कुछ अरसे के वाक़यात से जो ऐसा मालूम होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच में कुछ तब्दीली आई है, क्या ये दुरुस्त मालूम होता है? ये सब कुछ जानने और समझने के लिए आज मेरी खुसूसी दावत बल्कि इसरार पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इमरान साहब। और मोहम्मद इमरान साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, हम कई इदारों में इकट्ठे काम कर चुके हैं और मोहम्मद इमरान साहब डिफेंस इनकी बीट है और आप समझ गए होंगे कि जब डिफेंस कहते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी कह देना ज़्यादा मुनासिब है। इमरान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ सोचा जाता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रावलपिंडी से ओरिजिनेट होता है। पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान को रियायत मिले या पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान को रगड़ा लगे, हर दो सूरतों में उंगलियां और आंखें उसी तरफ उठती हैं। ये बताइए कि अब जो पीटीआई को कुछ रियायतें या कुछ आसानियाँ उसके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं, मिसाल के तौर पे अदालती फ़ैसला आया जिसमें मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी गई, अगरचे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी और मैं उन लोगों में से जो समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं था, ये एक ही जमात थी। लेकिन लोगों का बहरहाल एतराज़ है, तो वो नशिस्तों का मिल जाना, फिर इलेक्शन कमीशन में जाना, थोड़ी सी अड़फस वहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आज उन्होंने कम से कम 39 लोगों को मान लिया है कि ये पीटीआई के हैं। तो क्या इन मामलात को आगे बढ़ते हुए देखें तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि कहीं सोच तब्दील हुई है? अभी सब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि आज का जो फैसला है वो इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि रावलपिंडी के अंदर या अस्करी क़यादत के अंदर किसी किस्म की सोच या फ़िक्र की कोई तब्दीली आई है। अगर हम जो गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGI-SPR ने, अगर हम उसका जायज़ा लें तो उसमें एक बड़ा अहम जो उसके अंदर नुक्ता था वो ये था कि अदालतें जो हैं वो अपना किरदार उस तरह अदा नहीं कर रही, ख़ुसूसी तौर पे 9 मई के हवाले से, और जो बाकी इस वक्त एक तूफ़ान है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चल रहा है। अच्छा, ये एक बात डिबेटेबल है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप बहुत सारे इश्यूज़, उनके बहुत सारे अनासर ऐसे हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे शायद ओवर रिएक्ट भी किया जाता है। जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे ओवर रिएक्ट भी किया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी किसी किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो तब्दील हुई है। 3 बुनियादी चीज़ें हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके अंदर जो लोग हैं उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हुई या जो कुछ नहीं हुआ या उस तरीके के साथ जो बाद में जो उसकी इंटरिम गवर्नमेंट ने जिस अंदाज से मुकदमे बनाए, ये उनका फेलियर था, उसको भुगतना जो है इस्टेब्लिशमेंट को पड़ा। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है और ये एक डेफिनेशन जब डिज़ाइन की गई थी नेशनल सिक्योरिटी की तो उसमें फ़ौज ने ये कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि फूड सिक्योरिटी, शेल्टर्स आपकी सिक्योरिटी, उसके साथ साथ इंटरनल पी लॉ एंड ऑर्डर आपका, रेजिलियंस ऑफ द पीपल, और ये सारी चीज़ें उसका कंपोनेंट थी। अब वो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो हम टिपिकली जो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो ज़ाहिर है एक मुतासर है एक KP के कुछ हिस्से के अंदर जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा साउथ में जी। तो उस हवाले से भी कोई यूनिफाइड पॉलिसी जो है वो मिलिट्री और सिविल की नहीं बन पा रही। उसकी ये वजह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस मौजूद नहीं है, और उसकी ऑब्वियस रीज़न जो हैं वो सबको मालूम है कि क्यों पॉलिटिकल कंसेंसस इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि इमरान खान अंदर उनकी पार्टी को काम करने की इजाज़त नहीं है। ये है बुनियादी रीज़न। ये है बुनियादी रीज़न। तो मेरी ज़ाती राय और मेरा जो सोच समझ है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक कोई तब्दीली उसके अंदर उस तरह की आई नहीं है। दूसरा, इकॉनमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर SIFC बनाई गई, लेकिन जो एक जो रेड टेपिज़म है ब्यूरोक्रेसी का वो उसी तरह चल रहा है, बावजूद कोशिशों के कि एक मुखलिसाना कोशिशें जो हैं वो जारी हैं उसको बेहतर करने के लिए। लेकिन
اگین ہماری نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ اس کے آڑے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بریک تھرو کی طرف نہیں جا رہی۔ لیکن عمران ایک بات سمجھ نہیں آتی، بات یہ ہے کہ چلیے SIFC بھی کک سٹارٹ نہیں کر سکی، توقعات بہت زیادہ تھی اور ان میں سے کچھ شاید آج بھی قائم ہیں، لیکن بہرحال سچویشن کو دیکھا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہے، زمین پر کیا ہوا۔ اسی طرح نیشنل سیکیورٹی کی بات کر لیں تو نیشنل سیکیورٹی شاید اب دنیا میں ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے بھی کنسنسس کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو اور PTI کو ہر قسم کا رگڑا بھی دے دیا گیا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دیکھیں سر، یہ جو آپ کی بات ہے نا رگڑا دینے والی، ظاہر ہے یہ تو سب نے دیکھا ہے اور یہ روز روشن کی طرح یہ ہے کہ طویل رگڑا دیا گیا ہے اس کو، لیکن جو اس وقت فوج کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے، جو جیسے آج عمر ایوب نے کہا کہ ایک پیغام میں لے کر آیا ہوں اور اس میں کہ نون لیگ جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں پولیٹیکلی بینیفٹ تو نون لیگ کو یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور اس کے درمیان لڑائی، اس کا جو سانس ہے وہ اسی بنیاد پہ چلتی رہیں گی جب تک اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی لڑائی آپس میں رہے گی۔ اچھا، یہ ایک یعنی فوج اس کو انتشاری ٹولہ سمجھتی رہے جی، اور PTI اس کو دشمن سمجھتی رہے۔ دشمن سمجھتی۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا فیکٹر جو ہم دیکھ سکتے ہیں DGSPR کی پریس کانفرنس سے، وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سامنے آنا پڑا اور پھر یہ کہنا پڑا فریکوینٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ میزریبلی فیل ہو گئی ہے ڈیفینڈ کرنے میں انسٹیٹیوشن کو، اور وہ انسٹیٹیوشن کو اس انداز سے موجودہ لیڈرشپ PMLN کی حکومت، ہاں جی بالکل، PMLN جسے PDM2 کی، ہاں یہ میزریبلی فیل ہوئی ہے اور یہ اس حوالے سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی۔ اب اس کے ظاہر ہے ان کے اپنے جو سارے کام دھندے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر وہ جس طرح کے ڈرٹی پولیٹیکل گینز یا جو بھی ساری صورتحال اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ اور CBMs جو ہیں وہ اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد شاید جا کے صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو عمر ایوب کا آج کا پیغام ہے اس کو ہم CBM کی فہرست میں رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس کو، آپ اس کو رکھ سکتے جی آپ اس کو ایک اس کو ایک CBM کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیغام ہے اور ایک وے فارورڈ ہے، ایک سلوشن بتایا گیا ہے عمران خان کی جانب سے کہ اصل پرابلم کہاں ہے، تو فرسٹ وی ہیو ٹو سارٹ آؤٹ دیٹ پرابلم، ہم اس پرابلم کو پہلے سارٹ آؤٹ کریں تو پھر اس کے بعد اگلی باتیں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں یا کی جا سکتی ہیں اس سارے معاملے کو۔ اور عمران خان نے واضح کر دیا کہ میری آپ کے ساتھ یا انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک دفعہ میں عمران خان صاحب سے ملنے گیا جب وہ لاہور میں زمان پارک میں ہوا کرتے تھے، تو باتوں باتوں میں کچھ فوج کے بارے میں انہوں نے کھٹی سی باتیں کی اور ان کے دل میں ہے کھٹاس تو ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں فوج کے خلاف نہ کریں۔ وہ کچھ افراد کا نام لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے کب کی ہے فوج کے خلاف بات؟ اب میں ہی گڑبڑا گیا ان کا سوال سن کے، اور واقعی وہ فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے، کچھ افراد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے، اور بھی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے حبیب دیکھو، جس طرح وہ اپنے انداز میں کرسی پہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو فوج ہے نا یہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اگر پاکستان کے اندر فوج تگڑی نہ ہو تو انڈیا کیا کرے گا، دنیا کے دوسرے ملک کیا کریں گے، پاکستان کی اپنی حالت کیا ہوگی۔ تو اس پہ سارے انہوں نے بات کی، آخر میں بڑے جذباتی انداز میں کنکلوڈ کیا انہوں نے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے اس وقت جو فوج ہے، ساری کی ساری فوج، اگر میرے بچے ہوں تو سب کے سب ان بچوں جتنے۔ وہ بڑا موونگ سا سینٹنس تھا، تو میں پھر اس کے بعد میں ان سے بحث نہیں کر سکا، لیکن ان کے ہاں جو فوج کا جو تصور ہے وہ تو ایک ایسا ہے جو میں نے، جس کا ایک اشارہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا مضبوط، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا فوج کے اندر ہے اور فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ البتہ انڈیویجولز کا معاملہ وہ خود بھی بتاتے ہیں اور سب کے سامنے کہتے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ جو پیغام آیا ہے عمران خان کی جانب سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو
اس کے آنے سے ملک کی سیاسی آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے اس کو نا دو طرح سے لیا جائے گا. ایک وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سی بی ہے, لیکن اب ذرا اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن دیکھیں. پولیٹیکلی اس کو کہا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے, یہی بات ہوگی نا, ان کے مخالفین کہیں گے. اور پھر جو زیادہ زور کی چوٹ لگانا چاہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جو ہمارے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہمارے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے اور کہیں کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, یا عمران خان نے بات چیت کی, آفر کر دی ہے. یہ جب آفر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے. ایک دفعہ پھر عمران خان اور فوج ساتھ مل کے چلیں گے, یہ 2018 والا سلسلہ دہرایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, اور یہ کوئی اتنی غلط کونوٹیشن نہیں ہے. جو بھی ان کا سیاسی مخالف ہوگا اگر اس سے یہ مطلب اخذ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بری بات نہیں. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان نے یہ میسج اندر سے بھیجا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اسی سیٹنگ میں جانا چاہتے ہیں جو 2018 کی تھی, یا ان کے ذہن میں کوئی اور سیٹنگ ہے؟ یہ ہے اصل سوال میرا خیال ہے جس پہ غور کرنا چاہیے. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, میں نے دیکھا یہ ہے کہ مختلف سیاسی لیڈرز جب ایک خاص پروسیس سے گزرتے ہیں تو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں, سیٹنگ میں نہیں جاتے. تو عمران خان مائنر سی ایڈجسٹمنٹ تو کریں گے, لیکن اس ایڈجسٹمنٹ میں زیادہ تر کردار اسٹیبلشمنٹ کو ادا کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ سوچنا, مطلب پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے یہ خوف یا غصے کی کیفیت یا رنج و الم کی کیفیت ختم کرنا ہے کہ جناب آپ اور ہم دشمن ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ, اور اس بیان نے یہ بات بڑی حد تک واضح بھی کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان اور فوج کے درمیان جو تفریق پیدا ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اور تیسری بات یہ ہے, یہاں سے ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی یہ تجویز یا عمران خان کی یہ تحریک یا عمران خان کی طرف سے یہ جسچر قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اس بارے میں کوئی حتمی بات میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں کہی جا سکتی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, قرائن بتاتے ہیں کہ لوہا اتنا گرم ہے کہ جس میں شاید وہ اپنی شکل بدل لے. دوسرا آج اگر ہم دیکھیں پولیٹیکلی دو بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت جو ریزرو سیٹس ہیں پی ٹی آئی کو وہ دی ہیں 39 کے قریب, لیکن باقی کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم 8 جو ممبرز ہیں ان کے ججز دوبارہ رجوع کریں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا الیکشن کمیشن مطلب ہے کہ پھر وہ دودھ میں مینگنے ڈال رہا ہے, یہ کیا اس کو الیکشن کمیشن نے جو کر دیا نا عمران, وہ بس اب اس معاملے میں کو ڈیلے کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی آج خود جو الیکشن کمیشن کیس پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 39 جو تھے وہ تو تھے جنہوں نے خود کو پی ٹی آئی کا لکھا تھا, اس لیے ہم نے ان کو قبول کر لیا ہے. لیکن باقیوں کی تصدیق کون کرے گا, یہ الیکشن کمیشن کا سوال ہے جو انہوں نے عدالت میں لے کے جانا ہے. یہاں پہ سوال الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ماہرین قانون سے ہونا چاہیے, جنہوں نے قانون کو مذاق بنا دیا ہوا ہے, پاکستان کے دستور کو بازیچہ اطفال بنا دیا ہے. انہیں ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ بھی نہیں سمجھا سکتا کہ جب تم نے یہ پی ٹی آئی لکھے ہوئے کاغذات وصول کیے تھے تو اس وقت بھی تو الیکشن نہیں تھا, اس وقت بھی تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا, اس وقت بھی تو جماعت کا سٹرکچر آپ لوگوں کی تعریف کے مطابق نہیں تھا, تو پھر اس وقت کیوں قبول کیے؟ اور اگر قبول کر لیے تو پھر آج ان کو کیوں قبول کر لیا؟ یعنی ایک دفعہ ان کو قبول کیا, پھر ان کو رد کیا, آج سو کالڈ عدالت کے فیصلے پہ ہم نے قبول کر لیا ان کو. تو بھائی اس وقت یہ تو آپ نے خود ایک اتنا بڑا تضاد پیدا کر دیا ہے کہ اگر کوئی جج صاحب ہوں, اور مجھے نہیں لگتا ان 8 ججوں میں اس طبیعت کا کوئی جج بیٹھا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی جج صاحب ہوتے سخت طبیعت کے, تو اگر الیکشن کمیشن یہ سوال لے کے آتا تو اس پہ کم سے کم 1 لاکھ روپے جرمانہ کرتے, کم سے کم 1 لاکھ روپے جرمانہ کرتے.
یعنی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا عدالت کے فیصلے پہ مان لیا ہے، لیکن اگلی ساتھ ہی جو آپ نے شرط لگا دیا بھائی وہ تو پہلے پہ بھی نہیں پوری اتر رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کسی کی انگیخت پہ یہ کام کرتا ہے شاید، یا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ جو ایک فیصلے کو درست طریقے سے، اور وہ بھی الیکشن سے متعلق فیصلے کو درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اگلے فیصلے کو درست طریقے سے پڑھ لے گا جو تھوڑا سا کمپلیکس بھی ہے؟ تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ میر صاحب ایک اور بڑی اہم آج لاہور ہائی کورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 12 مئی کے کیسز میں جو جسمانی ریمانڈ تھا عمران خان کا، اس کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کچھ گزشتہ جو ریسنٹ پاس سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیول پہ ہے، سپریم کورٹ ہے یا نیچے ہے، ایک آہستہ آہستہ ایک اپنا کردار جو کہ ان کا ایک آئینی کردار ہے، انصاف فراہم کرنا اور بغیر کسی دباؤ کے انصاف فراہم کرنا، اس کی طرف پیش قدمی ہے؟ یا یہ آپ کو عرض کروں کہ ان 6 ججوں کو داد دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا، پھر اس جج کو داد دیں جس نے سرگودا سے، جو انسداد دہشت گردی کا جج تھا، اس نے خط لکھا تھا کہ میرے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے۔ اس اسلام آباد کے جج کو داد دیں جس نے ججوں کے سامنے کہا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا، اور اس کے میں نے جب کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو یہ تو ان ججوں کو داد دیں کہ جنہوں نے یہ حوصلہ پیدا کر دیا کہ ملک کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر آپ شکایت کر کے بھی داد رسی پا سکتے ہیں، آپ کی داد رسی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ کی توقیر بحال ہو گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اندر اب ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا فرض ادا نہ کیا تو خدا نخواستہ یہ ملک نہیں رہے گا۔ جب دنیا میں نظام، پتہ ہے نا آپ کو کیسے تباہ ہوتے ہیں، جب عدالتوں پہ بھروسہ نہیں رہتا، تو اگر لوگوں کا عدالتوں پر بھروسہ ختم ہو جائے تو آپ بتائیں کہ ملک میں پھر سوائے طاقت کے اور سوائے ڈنڈے کے اور کیا چلے گا؟ تو لہٰذا انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے کچھ 2 سالوں میں ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران صاحب آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں بھی بہت کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لاہور میں جو کچھ ہوا، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسی، لوگ اپنے ان لوگوں کے بچے اور بچیوں کو پولیس نے اٹھا لیا، اور ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ عدالتیں بھی کھل کے ان کی داد رسی نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر الیکشن جو حتمی چیز ثابت ہوا کہ الیکشن نے بتایا کہ آپ نے جن لوگوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، آپ نے جن لوگوں کو چور ڈاکو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کو عوام پسند کرتے، ان لوگوں کو ووٹ پڑے، تو لہٰذا اس سے بھی پھر بات تھوڑی سی آگے بڑھی۔ اور اصل بات وہی ہے کہ وہ 6 جج جنہوں نے خط لکھنے کی ہمت کی، اور اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے وہ جج جو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اس میں ایک گلہ ضرور ہے کہ جو توقعات ہمیں اپنے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تھیں وہ پوری نہیں ہو سکی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ جس طرح وہ اپنے لیے انصاف حاصل کرتے ہوئے ایک چٹان کی مانند ڈٹ گئے تھے، وہ میرے آپ کے لیے، عام آدمی کے لیے بھی اسی طرح ڈٹ جاتے۔ لیکن ان کے طرز عمل سے یہ بدگمانی ضرور پیدا ہوئی کہ شاید آپ کو 6 ججوں کا خط لکھنا پسند نہیں آیا، یا شاید آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ایک خاص طرز استدلال پہ چلتی ہوئی کام کرے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سسٹم کے اندر یہ بیٹ موجود ہے، جس طرح چارہ لگایا جاتا ہے نا، وہ بیٹ موجود ہے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن کی بات کی تھی، الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو پی ٹی آئی کا کامیاب امیدوار مان لیا ہے جن کو
جناب قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا. جی. یعنی یہ جو فیصلہ مانا گیا ہے یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے جو ان کے ایک معاصر بلکہ برادر جج نے لکھا تھا اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی توثیق کی. جی. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ مانا گیا ہے, ابھی تک عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانا گیا, اور عدلیہ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو زیادہ دیر نہیں لگے گی, ماننا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور حبیب صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.